بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ڈاکٹر سے میں ہوں شبینہ صبا. آج ہم ایک بہت اہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کی یہ پروگرام جو ہے یہ ایک کتاب کی عنوان ہے مودت کے پھول اور جناب سید عزیز جعفری صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ مودت کے گلاب مودت کے گلاب اس کا نام ہے. نعت منقبت اور سلام کی کتاب سید عزیز جعفری صاحب سے لکھا ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کی آج کی ہماری خوش قسمتی اس کی صدارت کر رہے ہیں جناب سہیل انصاری صاحب. پروفیسر صاحب کسی تعارف کے محتاج ہے. جدید اسلوب کے مستند شاعر اور نقاد بے شمار خوبیاں آپ سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ اس مہمانی خصوصی ہیں ظفر محمد خان اور ہمارے سہیل احمد صاحب اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ. ان کا میں تعارف بعد میں کرواؤں گی. تو سب سے پہلے میں نعت کے لیے درخواست جناب آج کے اس پروگرام کے میزبان صغیر احمد جعفری. دکھاتے پھر سے اپنا گھر دکھاتے پھر سے اپنا گھر دکھا دے میرا سر شہن کعبہ میں چھکا دے. دکھاتے پھر سے اپنا گھر دکھا دے میرا سر شہن کعبہ میں چھکا دے. حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں جبیں کو روشنی سے جگمگا دے جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز میری آنکھوں میں یہ کعبہ بسا دے. تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز میری آنکھوں میں یہ کعبہ بسا دے. تیرا ہی نام لے کر نیند آئے تیرا ہی نام لے کر نیند آئے مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے. تیرا ہی نام لے کر نیند آئے مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے. اور یہ سارے بت جو ہیں حصہ حوث کے ہیں. یہ بات سارے بت جو ہیں حصہ حوث کے. میرے مولا یہ سارے بت گرا دے میرے مولا یہ سارے بت گرا دے. اور تیرے در سے تیری رحمت سمیٹ تیرے در سے تیری رحمت سمیٹ فقط اپنا مجھے تو آسرا دے فقط اپنا مجھے تو آسرا دے. اور کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ
गुनाहों को मेरे मौला मेरे मौला मिटा दे। कोई बख्शिश का हो जाए गुनाहों को मेरे मौला मिटा दे। दिखा दे फिर से अपना घर दिखा दे। मेरा सबसे निकम्मा में चुका दे। तो शेर मैं करना चाहूँगा अपना कि छाँव ठंडी महामदीने में, छाँव ठंडी महामदीने में, क्योंकि है साहिबा मदीने में, क्योंकि है साहिबा मदीने में, वो मिले अरसाए हयात मुझे, वो मिले अरसाए हयात मुझे, कि तब सुनता जाऊँ अज़ा मदीने में, सुनता जाऊँ अज़ा मदीने में, वो मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी, मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की ज़बां मदीने में, मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की ज़बां मदीने में। और चूंकि आज की किताब में कर रहे हैं तो मैं तो करने के साथ दो अशारे पेश करना चाहूँगा इमाम आलिम के हवाले से। मेरी मोहब्बत सदा आले नबी के नाम है, मेरी मोहब्बत सदा आले नबी के नाम है, मेरी हिफाजत सदा आले नबी के नाम है। और क्या क्या नहीं किया था मेरे शहीद करबला, क्या क्या नहीं किया था मेरे शहीद करबला, लग की सभी सआदत आले नबी के नाम है। मेरी मोहब्बत सदा आले नबी के नाम है, मेरी हिफाजत सदा आले नबी के नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्लीज जाफी जो आज हमारे शायर हैं और जिनकी किताब की रुनमाई हो रही है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो रनीस जाफी साहब मरकज़ी सदर हैं, उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के मुदीर हैं, अदबुल फन इंटरनेशनल। लेकिन ये शायर बहुत अच्छे हैं इन सबसे के अलावा, और इनकी बहुत सारी और भी खिदमात हैं। तो इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा इनके मुकाम पे जब हम कलाम शायर बज़ुबान शायर सुनेंगे तो उस वक्त, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक बात और लोहे दिल पर जब से नाम मुस्तफ़ा तहरीर है, लोहे दिल पर जब से नाम मुस्तफ़ा तहरीर है, देखता हूँ जिस तरफ तनवीर ही तनवीर। लोहे दिल पर जब से नाम मुस्तफ़ा तहरीर है, देखता हूँ जिस तरफ तनवीर ही तनवीर है। और कम करों के लब का जारी हो गया जिक्र रसूल, कम करों के लब का जारी हो गया जिक्र रसूल, ये मेरे सरकार के किरदार की तासीर है। कम करों के लब का जारी हो गया जिक्र रसूल, ये मेरे सरकार के किरदार की तासीर है। और कोहे फारा पा हुआ था जलवा गर्दो आफ्ताब, कोहे फारा पर हुआ था जलवा गर्दो आफ्ताब, आज भी हर दम उसके नूर की तनवीर है, आज भी हर दम उसके नूर की तनवीर है। और हर मुसलमान का है ईमान, आप हैं खत्मुल रसूल, हर मुसलमान का है ईमान, आप हैं खत्मुल रसूल, मुनकिरे खत्म नबूवत लायक ताज़ीर है। हर मुसलमान का है ईमान, आप हैं खत्मुल रसूल, मुनकिरे खत्म नबूवत लायक ताज़ीर है। और मुस्तफ़ा से मिल गई जिसको भी बख्शिश की सनत, मुस्तफ़ा से मिल गई जिसको भी बख्शिश की सनत, उसके हिस्से में यकीनन फुल की जागीर है, उसके हिस्से में यकीनन फुल की जागीर है। और मौजिज़ा है एक ये भी सरवरे कौनैन का, मौजिज़ा है एक ये भी सरवरे कौनैन का, पाए इस्तबदाद में अब मुस्तकिल जंजीर है। मौजिज़ा है एक ये भी, मौजिज़ा है एक ये भी सरवरे कौनैन का,
پائے استبداد میں اب مستقل زنجیر ہے اور چھوٹ سکتا ہی نہیں ہاتھوں سے دامان رسول، چھوٹ سکتا ہی نہیں ہاتھوں سے دامان رسول، مصطفیٰ کا نام میرے قلب پر تحریر ہے، چھوٹ سکتا ہی نہیں ہاتھوں سے دامان رسول، مصطفیٰ کا نام میرے قلب پر تحریر ہے، اور پرورش پائی نبوت نے تیری آغوش میں، پرورش پائی نبوت نے تیری آغوش میں، اے ابو طالب تیری تقدیر کیا تقدیر ہے، اے ابو طالب تیری تقدیر کیا تقدیر ہے، آخری شعر ہے، میں تو سرکار دو عالم کا ہوں ایک ادنا غلام، میں تو سرکار دو عالم کا ہوں ایک ادنا غلام، لکھتا ہوں نعت نبی یہ بھی میری تقدیر ہے، لکھتا ہوں نعت نبی یہ بھی میری تقدیر ہے، مختار سے یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، مصطفیٰ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، مصطفیٰ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے، اور لوہے دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے، دیکھتا ہوں جس طرف تنویر ہی تنویر ہے۔ بہت اچھے۔ اب میں درخواست کروں گی محترمہ طاہرہ سلیم سور صاحبہ سے، جو ایڈوکیٹ ہے، شاعرہ ہیں، نثر نگار ہیں، وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں پروفیسر سہل انصاری صاحب، کی صدارت کے ساتھ، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے انسان، بہت ہی ان کی خدمات انگنت خدمات ہیں، ادب گنوائی نہیں جا سکتی، اور طاہرہ سلیم سور صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ طاہرہ سلیم سور صاحبہ تشریف لا چکی۔ السلام علیکم، میرا نام سلیم کی اجازت سے آج جو سب اتنے بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ اس محفل میں شریک ہیں، ان سب وہ سب جو ہے یہ انیل جعفری صاحب کی بدولت ان کے کتاب ہے محبت کی کتاب محبت کے گلاب، اس کے لیے جو ہے سب کے اظہار خیال اور ان کو آنر دینے کے لیے یہ سب حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی اسی سلسلے میں آئی ہوں کچھ کہنے کے لیے کہ محبت کے گلاب انیل جعفری صاحب کے لیے عقیدت کی وہ سند ہے جو قدرت کی ادا کردہ ہے اور ان کے طفیل ہم تک پہنچے۔ نعت، منقبت اور سلام اور الفاظ کا چناؤ دل کی گہرائیوں تک محسوس ہوتا ہے۔ انیل جعفری صاحب کو مذہبی شاعر ہونے کا اعزاز بھی دیا جائے تو بے جا نہ ہو۔ محبت کے گلاب میں سب سے زیادہ مجھے جو بات پسند آئی وہ سادہ الفاظ، مطلب جنہیں قاری سمجھ سکے۔ شروع سے میرا یہ ہے کہ میں یہ سوچتی تھی، ہم لوگوں نے کالج پڑھا، یونیورسٹی پڑھا، تو شروع میں انٹر میں اور اس میں ہم لوگوں نے عالی غالب اور سب کو پڑھا، تو ہم جو تھے وہ ان کی شاعری پڑھ کے ظاہر ہے تھوڑی ڈفیکلٹ ہوتی ہے نا الفاظ کی، تو وہ ہم بہت لوگ بہت پریشان ہوتے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ پھر ان کے لیے ہمیں ڈکشنری ڈھونڈنا پڑتی تھی، ان میں الفاظ ان کے پھر سمجھتے تھے یا پیپر ہے یا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں سمجھ وہ شاعری اپنی جگہ وہ بھی قابل عزت اور قابل ہم ان سے ہی ظاہر ہے ان کے وسیلے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ جب اگر کچھ لکھا جائے تو ایسا لکھا جائے کہ پڑھے لکھے جاہل سب سمجھ سکیں۔ پڑھے لکھے تو سمجھتے ہیں لیکن جو جاہل ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ ہماری آسان الفاظ جو ہیں وہ ان کو جو ہے ہر پڑھنے والے کے دل میں اثر کریں، اور پڑھ کے جیسے یہ ہوتا ہے بعض چیز ہم پڑھتے ہیں بعض اشعار تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھنا ہے یا پھر ڈکشنری ڈھونڈیں۔ اب سادہ الفاظ ہوتے ہیں ان میں
جو ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا شاعر وہی ہے جو مشکل الفاظ کا استعمال کرے, لیکن میں سمجھتی ہوں بڑا شاعر وہ ہے جس کی بات سب کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے یہ کہ میں مودت کی کتاب میں انیس جعفری صاحب نے اس بات کا بارہا خیال رکھا ہے. ان کے سلام منقبت سے متاثر ہو کر میرے ذہن میں ایک شعر آیا کہ غم حسین وہ غم ہے کہ جس کے سوچتے ہی, غم حسین وہ غم ہے کہ جس کے سوچتے ہی نگاہ اشک نہیں خون بہانے لگتی ہے. انیس جعفری صاحب کو مودت کے گلاب کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ, اور یہ کہ دل کی گہرائیوں میں اترے ہیں نعت منقبت سلام حسین. ان کے کچھ اشعار مجھے پسند آئے. میں دو اشعار زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, دو اشعار کو لانا پسند کرتی ہوں. پڑھی ہے میں نے پوری کتاب ایسی ہے کہ دل کو لگنے والی ہے اور احساس کو جگاتی ہے ہمارے مذہب میں. گر بتاتے نہ خیر البشر راستہ, گر بتاتے نہ خیر البشر راستہ, ہم کو ملتا نہیں منکر راستہ. عشق احمد نے منزل پہ پہنچا دیا, عشق احمد نے منزل پہ پہنچا دیا, پوچھتے پوچھتے رہ گئے راہ بھر راستہ. اور ایک اور سلام انہوں نے شعر لکھا ہے, مجھے بہت پسند آیا. کردے بری سے پنجتن پاک آئیں گے, کردے بری سے پنجتن پاک آئیں گے, جو بھی ملا جو بھی مکان میں جو بھی مکان پر عزا خانہ سجائیں گے. بہت کچھ. میں دل کی گہرائیوں سے انیس جعفری صاحب کو مودت کے گلاب کے حوالے سے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اس کی کامیابی پر ایک دعا گو ہوں, اور مجھے امید ہے کہ جو بھی اسے پڑھے گا اس سے متاثر کر سکتا ہے. اس کے بعد بتاتی ہیں محترمہ فرزانہ خان. پروفیسر فرزانہ خان نام سے ظاہر ہے درس و تدریس سے تعلق ہے. ہمارے خیال کریں گے مودت کے گلاب کے مصنف نعت اور منقبت لکھنے والے شاعر سید انیس جعفری کے بارے میں خیال فرزانہ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پروقار تقریب جناب پروفیسر سہر رسالی کے ذمہ دار جناب صغیر جعفری صاحب اور ان کی مسز صبیہ جعفری صاحب کی رہائشگاہ پر منعقد کی جا رہی ہے. مودت کے گلاب انیس جعفری کی کتاب کی رونمائی آرٹس کونسل میں ہو چکی ہے. آج تقریبی پذیرائی یہاں منعقد ہو رہی ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, مودت کی گلاب انیس جعفری کی انتہائی اہم اور منفرد کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے ہم نعت منقبت اور سلام کا محبت اور عقیدت بھرا گلدستہ ترتیب دیا ہے, جس کی خوشبو نہ صرف دل و دماغ کو منتقل کر دیتی ہے بلکہ پاکیزگی قلب کا بھی باعث ٹھہرتی ہے. انیس جعفری ایک عرصے سے شاعری کر رہے ہیں, ادبی حلقے میں ایک معروف شخصیت ہیں. انہوں نے وقت کے نامور شعراء کے ہمراہ مشاعرے بھی پڑھے. اردو لٹریری ایسوسی ایشن کے بانی ہیں. اس کے علاوہ مختلف تنظیموں میں بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں. فیڈرل ایکسائز اینڈ انکم ٹیکس جیسے خشک پیشے سے منسلک ہوتے ہوئے مودت کے گلاب کی تکمیل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شاعری جیسے لطیف جذبے کو بخود نبھایا. مودت کی گلاب کی تکمیل کے ساتھ ہی جعفری صاحب ان خوش بخت انسانوں میں شامل ہوئے جو رب کائنات محمد اور آل محمد سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. انیس جعفری شاعر اہل بیت ہیں. ان کا یہ مجموعہ کلام قابل ذکر اور لائق ستائش ہے. توصیف ربانی اور مدحت محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوا وقت
جس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور نعت کے پاکیزہ خیالات میں ان کے شب و روز گزرے۔ ان کے دماغ میں ہم وقت ذاتی کبریا محمد اور آل محمد کے تصورات راسخ رہے، اور انہوں نے عقیدت و محبت سے حرف حرف جوڑ کر ہم نعت منقبت اور سلام کی مالا بولی۔ جعفری صاحب کے مذہبی کلام سے اس بات کا برملا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان پر خاص عنایت ہے، جو شاعرانہ کمال کا اظہار تو ہے ہی، اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ عقیدت اور محبت کے یہی گلاب بخشش اور نجات کا باعث بھی ہے۔ پہلے حمدیہ اشعار جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اشک کرتے ہیں، جیسے لہریں لیتا ہوا دریاؤں میں پانی تیرا، دشت و کوثر تیرے ساتھ سمندر تیرے۔ انیس جعفری کا حضور سے والہانہ ادب و خلوص، محبت و عقیدت، جوش و جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ نہ جانے کب میرے آقا بلا لیں مجھے، روز تکتا ہوں شام و سحر راستہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان بیان کرتے ہوئے ان کا دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ زبان و بیان کی پاکیزگی کے ساتھ وہ منقبت لکھتے ہیں: فرشتے ہو گئے خود میرے ہم زباں انیس، جو دیکھا قبر میں مجھ کو علی علی کرتے۔ حضرت امام حسین کی شان میں سلام پیش کرتے ہوئے معنویت کی جلوہ سامانی پر درجہ اتم موجود ہے۔ ہاتھ آئے اگر گوہر اشک غم شبیر، ہاتھ آئے اگر گوہر اشک غم شبیر، پھر دولت و دنیا ہمیں درکار نہیں ہے۔ انیس جعفری کے اشعار سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسا شاعر کبھی نہیں مرتا۔ ان کے دل چھو لینے والے اشعار پڑھ کر یقین ہے کہ وہ مذہبی شاعری میں بھی زندہ رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ افتخار ہوں گے۔ رسائی ادب کو اردو میں معتبر بنانے والوں میں انیس جعفری کا ایک اہم نام ہے۔ یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ اس زوال پذیر معاشرے میں جب تک ذکر محمد اور آل محمد جاری و ساری رہے گا، سید انیس جعفری کے گلہائے عقیدت اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر فرزانہ خان صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اظہار خیال کیا۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ سے، شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، بہت ساری خوبیاں ہماری ریحانہ احسان ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ وہ خدائے بزرگ و برتر کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اپنی مخلوقات میں سے تمام تر بشمولیت نباتات، جمادات، چرند پرند اور آسمان پر چمکتے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ہر ایک کو مختلف اور منفرد خصوصیات سے نوازتا ہے۔ گویا جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، مگر یہ بھی اسی رب عظیم کا کام ہے کہ اس نے انسان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں استعمال کر کے وہ چاہے، اگر وہ چاہے تو اشرف المخلوقات بن سکتا ہے۔ ہر شخص اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے۔ خدا نے انسان میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ اشرف المخلوقات میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا ان تمام باتوں کا انیس جعفری کی شاعری سے کیا تعلق ہے؟ تو عرض ہے کہ ایک اچھا شاعر ہمارے خیال میں وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو اشرف المخلوقات میں سے ہونے کی یا کہلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ بصورت دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عطیہ خداوندی کا بھرم قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ امانت دار ہو، اور ان خصوصیات اور اقدار کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں
اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت خاص نعمت جو کسی بھی اچھے شاعر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے اس کی جمالیاتی حس، جسے میں کبھی بھی محض شعر گوئی تک محدود نہیں کرتی بلکہ شاعری کے اس حالے میں جنم لیتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی شاعری کے اس حالے میں جنم لیتی دکھائی دیتی ہے، اس کی ابتدا رگوں میں دوڑتے لہو کے ساتھ ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اس کی ابتدا رگوں میں دوڑتے لہو کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو انسان کے شجرہ نسب کا پتہ دیتا ہے اور انتہا معاشرے میں موجود افراد کے ساتھ انتہائی مہذب رویوں سے اور ان بہت سارے معاملات و تجربات سے جنہیں شعری لباس پہنا کر شاعر پیش کرتا ہے۔ کوشش، محنت اور شاعرانہ صلاحیت کے باعث ہر وہ شخص جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے نہ صرف اپنے خیالات اور احساسات کو بخوبی رقم کر سکتا ہے بلکہ بے حد داد و تحسین بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر بحیثیت مجموعی اعلیٰ ترین انسانی خدمات کے ساتھ ساتھ منافقت بھرے اس معاشرے میں اعلیٰ ترین اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور وہ بھی اس طرح کہ عزت سادات بھی رہے اور انسانی اور خاندانی وقار بھی مجروح نہ ہو، نہ کسی کا دل دکھے اور نہ ہی جوش خطابت میں یا اپنی انا کے خول سے کسی کا سر اور کسی کا وقار مجروح ہو۔ یقیناً یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور اس کے لیے نظم و ضبط اور خود احتسابی کی کڑی دھوپ سے گزرنا پڑتا ہے۔ انتہائی تحمل کے پاتال سے اعلیٰ ترین اخلاق کے جوہر اور شائستگی کے موتی ڈھونڈ کر لانے پڑتے ہیں، تب ہی بات بنتی ہے۔ اور انیس جعفری میں یہ تمام صلاحیتیں بدرجہ موجود ہیں۔ نہ صرف موجود ہیں بلکہ انیس جعفری کی زندگی اور شاعری میں جلوہ افروز ہو کر اپنا احساس بھی دلاتی رہتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس جعفری کے اس گنجینہ گراں قدر کو روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسائی ادب میں انیس جعفری کا ایک معتبر اور اعلیٰ مقام۔ عشق احمد نے منزل پہ پہنچا دیا، پوچھتے رہ گئے راہبر راستہ۔ عشق احمد نے منزل پہ پہنچا دیا، پوچھتے رہ گئے راہبر راستہ، اور دو اور اشعار کہ جہاں پہ کھلتے نہیں ہیں مودتوں کے گلاب، وہ راستہ کبھی آراستہ نہیں ہوتا۔ جہاں پہ کھلتے نہیں ہیں مودتوں کے گلاب، وہ راستہ کبھی آراستہ نہیں ہوتا، اور درے علی سے نہ ملتی جو بھیک لفظوں کی، درے علی سے نہ ملتی جو بھیک لفظوں کی، انیس شاعر آل ابا نہیں ہوتا۔ انیس جعفری کی شاعری ان کے ہمعصروں اور بعض سینئر شعراء سے بھی اس لحاظ سے منفرد و مختلف ہے کہ قلمی تحریک کا باعث وہ احساسات و مناظر کہ جنہیں عموماً اہل قلم بڑے آرام سے اور بہت زیادہ حلقۂ تحریر میں لاتے ہیں، انیس جعفری کے ہاں ان کا اظہار سطح آب کی مانند نظر نہیں آتا، اور نہ ہی وہ موج دریا کی مانند بے چین و بے قرار نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ان محرکات، احساسات اور مناظر کی گہرائی، ان کے سحر، ان کی ہیبت اور ان کے درد میں اس درجہ ڈوب جاتے ہیں کہ وہی منزل آ جاتی ہے کہ جو کائنات کی اعلیٰ ترین منازل میں سے اشرف المخلوقات کو اللہ نے بخشی۔ رب العزت ان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور مودت کے گلاب وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں کھلاتے رہیں۔ بہت
بہت شکریہ، بہت شکریہ ریحانہ احسان، آپ نے بڑا اچھا اظہار خیال کیا۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب وقار زیدی سے، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، پاکستان ایسوسیشن کے نائب صدر ہیں، مدیر پاکستان آرٹس کونسل میں سینئر وائس چیئرمین ہیں جناب وقار زیدی۔ جی زیدی صاحب، وقار زیدی صاحب۔ سر بھائی اجازت مانگو۔ جی محبت کے گلاب ایک تائرانہ نظر۔ محبت کے گلاب سید انیس جعفری کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو نعت، منقبت اور سلام پر مشتمل ہے۔ سید انیس جعفری کا شمار علماء مشق اور سینئر شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ عرصہ دراز سے اردو لٹریری ایسوسیشن انٹرنیشنل کے تحت شعر و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ سید انیس جعفری نے تاریخ اسلام کے اس عہد سال واقعے کی نسبت سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ حمد و نعت ہماری شاعری اور تہذیب دونوں میں ایک مستقل اسلوب بیان کی نوعیت سے رائج نہیں ہے، اس لیے ان میں روایت کی پاسداری کا خاصا انتظام رکھا جاتا ہے۔ سید انیس جعفری نے بڑی خوش اسلوبی اور حسن بیان سے اس روایت کی پاسداری کی ہے۔ سینکڑوں برس سے مرثیہ، سلام اور منقبت کو ہماری تہذیبی اور ادبی تاریخ میں ایک مخصوص تخلیقی اہمیت حاصل رہی ہے۔ انیس جعفری نے اپنے کلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان ابدی اور سرمدی اقدار کی بازیافت کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری تاریخ کا روشن قلیب باب ہے۔ انہوں نے اپنی شاعرانہ روایت کا بھرپور احساس و احترام گوا رکھا ہے۔ ان کا کلام ان کے خیالات و احساسات اور جذبات کی شدت اور تپش سے فروزاں ہے۔ یہ صرف عقیدت اور محبت کے جذبات کا اظہار نہیں ہے بلکہ اعادہ اور تکرار بیان کے وسیلے سے انہوں نے ماضی کو حال سے وابستہ کر کے ان تہذیبی، روحانی اور اخلاقی اقدار کو اثر نو ہماری زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے جن پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ لطف بیان، سادگی اظہار اور صداقت بیان نے اس مجموعے کو قابل توجہ بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سید انیس جعفری کا شعری سفر اس مرحلے پر ختم ہوئے بغیر اگلی منزلوں کی طرف جاری رہے گا اور مستقبل میں وہ اس طرح اور اس سے بہتر شعری مجموعے مرتب کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا بھی زیدی صاحب، بہت شکریہ وقار زیدی صاحب۔ جی ہاں، یہ شاگرد ہیں جناب انصاری صاحب کے، اور بہت اچھا شاٹ، بہت اچھا مختصر اور بہت اچھا مضمون آپ نے بتایا۔ اس کے بعد میں نے درخواست کرتی ہوں نصرت عباسی صاحبہ سے۔ ڈاکٹر نصرت عباسی شاعرہ ہیں، محقق ہیں، ادبیات، اردو ادبیات کی نقاد ہیں، استاد ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ محبت کے گلاب کے مصنف کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ محترمہ نصرت عباسی صاحبہ۔ ڈاکٹر نصرت عباسی۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمیہ صاحبہ۔ آج اردو منزل کے زیر اہتمام سید انیس جعفری کے شعری مجموعے محبت کے گلاب کی تقریب پذیر آئی ہے۔ اس کی صدارت پروفیسر سنا انصاری فرما رہے ہیں۔ اس کتاب میں میرا ایک مضمون شامل ہے، اسی کے چند خاص نکات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی جناب صدر کی اجازت سے۔ ایک امریکی فلسفی جارج سنٹیانا نے مذہب کو شاعری کی ایک اہم صنف قرار دیا ہے۔ ہم اگر ان کی اس بات سے متفق نہ بھی ہو تو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگرچہ مذہب شاعری نہیں لیکن مذہب کو مکمل طور پر شاعری سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کی عقیدت اور عقیدہ مذہبی رنگ میں سامنے آتا ہے۔ عربی، فارسی اور اردو میں شعراء اپنے مذہبی عقائد کا اظہار شاعری میں کرتے رہے ہیں اور یہ روایت رہی ہے کہ شعراء اپنے شعری دیوان
اور مجموعوں کا آغاز ہم نعت منقبت سلام سے کرتے ہیں۔ ہم نعت منقبت سلام کے مجموعے الگ سے اشارہ کرنے کی روایت بھی موجود ہے، اور اسی روایت کے پیش نظر سید علی جعفری صاحب نے ہم نعت منقبت سلام کا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ اپنی عقیدت، محبت اور محبت کے گلاب کھلائے ہیں۔ ان کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے اور قلب و ذہن کی پاکیزگی کا باعث ٹھہرتی ہے۔ سید علی جعفری صاحب شاعر اہل بیت ہیں۔ ان کا عقیدت اور محبت پر مبنی یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کی طرح ان کے شعور اور تحت الشعور میں بھی یہ خیال ایمان کی طرح راسخ ہے کہ ہر خیال، احساس اور شعور کا انتہائی معیار سچائی اور سنجیدگی سے ہے۔ انیس جعفری کے کلام سے اس بات کا برملا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، جس میں انہوں نے اپنے شاعرانہ کمال کا اظہار کیا ہے، جو ان کے لیے باعث ثواب ہے، بخشش و نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حمدی اشعار اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نور سے معمور ہے۔ اہل بصیرت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی ذات واحد پر ایمان لے آتے ہیں۔ نعتوں میں بھی یہی جذبہ ایمانی کا فرما ہے۔ اشعار ان کی دلی کیفیات کی ترجمان ہے۔ لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے، لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے، دیکھتا ہوں جس طرف تنویر ہی تنویر ہے۔ بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور نیازمندی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو اپنا شعار قرار دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کرتے ہوئے ان کا دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ سادگی، تازگی، شستگی، زبان و بیان کی پاکیزگی کے ساتھ منقبت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سلام پیش کرتے ہوئے وہ اپنے قلم کی مختلف صرف کر دیتے ہیں۔ ان اشعار میں تخیل کی روانی، جوش اور معنویت موجود ہے۔ علی جعفری صاحب کا کلام فکر انگیز ہے۔ اس میں ایک پیغام اور نصیحت ہے جو مسلمانوں کو آپس کے اختلافات دور کر کے ایک خدا اور ایک رسول کے احکامات پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ علی جعفری صاحب نے عقیدت و معتقد کے جو گلاب کھلائے ہیں وہ قاری کے مشام جان دل و جان کو معطر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ اپنی غزلیات کا مجموعہ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم ان کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اچھا مضمون پیش کیا ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ نے۔ ان کے بعد میں درخواست گزار ہوں جناب سہیل احمد صاحب، آرٹس کونسل آف پاکستان کی لائبریری کمیٹی کے چیئرمین، نظموں کے بے انتہا اچھے شاعر اور آرگنائزر بہت اچھے ہیں۔ بہت سے ادبی ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ادبی اور ثقافتی پروگرام کروائے اور بہت ہی انہوں نے اور ان کو اس حوالے سے شاعری کے حوالے سے سب جانتے ہیں۔ جناب صدر کی اجازت سے جی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ انیس جعفری پہ اتنی اچھی نور عباسی نے بھی گفتگو کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا جائے، لیکن انیس جعفری کا میرا ایک بہت گہرا ساتھ ہے، بہت عرصے کا ساتھ ہے۔ بلکہ میں یاد کرتا ہوں کہ جب سے میں آرٹس کونسل میں الیکشن لڑتا ہوں تو مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ایک ہی آدمی میرے پیچھے ہوتا ہے، انیس جعفری ہوتا ہے۔ ہمیشہ انیس جعفری میرے ساتھ ساتھ رہے، میرا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے میں چیئرمین الیکٹ ہوتا ہوں یہ میرے وائس چیئرمین ہوتے ہیں، میری کمیٹی کے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر وقار ظہری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ان دونوں نے مل کے ہماری لائبریری کمیٹی جو میرے خیال میں ایک انتہائی اہم کمیٹی آرٹس کونسل کہلاتی ہے، اور اگر آرٹس کونسل 200 پروگرام کرتی ہے تو 100 پروگرام لائبریری کمیٹی کے ہوتے ہیں۔ میں گھر میں سو رہا ہوتا ہوں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کل بھی ہوا ہے۔ اور یہ سب انیس جعفری کا کمال حاصل ہے۔ اچھا، ہماری ان کی طے ہے یہ بات کہ دوستی کی بنیادی وجہ شاعری ہے۔ ہم شروع میں جب اکٹھے ہوئے تو مشاعرے ہم نے پڑھے ساتھ، اور وہاں سے ہماری ان کی دوستی ہوئی،
اور ایک اور بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ آج کل آ نہیں رہے، آج موجود نہیں، علمدار نام ہے کیا؟ علمدار ہے نا، یہ پورا ایک ہمارا گروپ تھا جو آرٹس کونسل میں آئے، یا صدیقی مرحوم سب ہم لوگ مطلب ساتھی آنے لگے۔ تو انیس جعفری چونکہ شاعر ہیں اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ابھی ان کی یہ جو کتاب ہے یہ آئی ہے، اور ان کی غزلیات اور نظموں کا مجموعہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انیس جعفری صاحب کو اس کتاب کی رونمائی پر، اور خاص کر صغیر جعفری صاحب کو کہ سبیہ صبا صاحبہ کو، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس تقریب کو انہوں نے منعقد کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت باتیں کی جناب سہیل احمد صاحب نے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب ظفر محمد خان صاحب سے، بنیادی طور پہ شاعر ہیں، ہمارے لیے شاعر زیادہ ہیں، ویسے یہ ان کا جو خلائی سائنسدان بھی ہے، ان کی بہت ساری ہم نے سائنس کی نظمیں سنی ہیں، بہت سارا ان کا کام ہے، سائنس نظمیں بھی، شاعری بھی، سائنس پہ بھی کرتے ہیں۔ جناب صدر سے اجازت کے ساتھ اپنے اس مضمون کے کچھ چیلا حصہ پیش کریں۔ عنوان ہے انیس جعفری کے شعری مجموعے مودت کے گلاب پر سیر حاصل گفتگو۔ محمد مصطفیٰ کی آل سے ہم پیار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی آل سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر یہ جرم ہے اس جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ چونکا دینے والا، روح پرور اور ایمان افروز شعر انیس جعفری کا ہے، جن کا خاندانی نام سید انیس مہدی جعفری۔ انیس جعفری پاکستان کے دل شہر کراچی کے ایک ممتاز و معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے 16 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا اور رواں سال سن 2018 میں اپنا پہلا شعری مجموعہ مودت کے گلاب منظر عام پر لائے، جو ان کی گزشتہ 40 سالہ مشق سخن کا شیریں ثمر ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مذکورہ شعری مجموعے کا نام انیس جعفری نے ذیل خوبصورت شعر سے اخذ کیا ہے۔ جہاں پہ کھلتے نہیں ہیں مودتوں کے گلاب، جہاں پہ کھلتے نہیں ہیں مودتوں کے گلاب، وہ راستہ کبھی آراستہ نہیں۔ دوسرا مثال شاندار ہے بھائی، واہ۔ لفظ مودت عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں کم استعمال ہوتا ہے۔ مودت کا مطلب بھی محبت ہے، لیکن ایسی محبت جس میں آدمی اپنی جان کا نذرانہ بغیر کسی پس و پیش کے بخوشی پیش کر دیتا ہے۔ بہت اچھا۔ اس روشنی میں زیر نظر مجموعے کے نام کا انتخاب بہترین انتخاب ہے۔ موجودہ مجموعے میں نعتوں، منقبتوں اور سلاموں کے نذرانے بالترتیب ہمارے پیارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدائے کربلا کے حضور پیش کیے گئے ہیں۔ یوں انیس جعفری ہم میں سے متعدد شعراء پر سبقت لے گئے ہیں اور ہمیں ان کے بخت پر رشک آتا ہے۔ حقیقتاً وہ خوش بخت انسان ہیں، کیونکہ یہ مجموعہ ان کا
تو شاید آخرت بھی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے وجہ بخشش و نجات۔ اچھی بات ہے، واہ 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 واہ۔ متذکرہ شعری مجموعے میں 10 نعتیں، 30 منقبتیں اور 40 سلام شامل ہیں۔ فلیٹ پر پروفیسر ڈاکٹر ہاشمی اور نسیم نازش کی قیمتی آراء ذوفیگن ہیں، جبکہ مجموعے میں کوثر نقوی اور ڈاکٹر نصرت عباسی کے بیش بہا مضامین اپنی پوری آب و تاب سے دلمگر ہیں۔ اس مجموعے میں انیس جعفری نے اپنے نعتیہ و رسائی کلام کا آغاز حسب روایت بارگاہ باری تعالیٰ میں حمد شریف کا نذرانہ انتہائی عاجزی، انکساری اور خاکساری کے ساتھ پیش کر کے کیا ہے۔ اس حمد شریف کا ایک شعر ملاحظہ: چپے چپے ابھرتی ہوئی اجلی اجلی سرمئی شام تیری صبح کے منظر تیرے۔ آئیے اب ہم انیس جعفری کے چمنستان شاعری کی سیر کرتے ہیں۔ اولا منتخب نعتیہ اشعار کا خوش رنگ گلدستہ نظر سامعین کرتا ہوں۔ گر بتاتے نہ خیر البشر راستہ، ہم کو ملتا نہیں ہر راستہ۔ لے لیا عرض تیبان آغوش میں، ہو گیا کل کا مختصر راستہ۔ جادے مصطفیٰ سے نہ بھٹکے قدم، ہے انیس کی معتبر راستہ۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، ذکر محبوب رب عبادت ہے۔ آج جو کچھ بھی آدمیت ہے، صرف سرکار کی بدولت ہے۔ اچھا، آج جو کچھ بھی آدمیت ہے، صرف سرکار کی بدولت ہے۔ عطا ہو جس سے حق مدح نبی کا، لغت میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے۔ ادا ہو جس سے حق مدح نبی کا، لغت میں کوئی حرف ایسا نہیں۔ ہر ایک نقشے کفے پائے محمد، چراغ منزل دنیا و دین ہے۔ اب منطبت کے سیکشن سے منتخب اشعار کا خوش رنگ گلدستہ نظر سامعین۔ کبھی قبول نہیں ہوگا نیک عمل، کبھی قبول نہیں ہوگا نیک عمل، اگر دلوں میں محمد کی آل سے قد ہے۔ اگر دلوں میں محمد کی آل سے قد ہے۔ حیرش میں خلد بنی روزے امام حسین، حیرش کے خلد بنی روزے امام حسین، مگر یزید کا ویران آج مرقد ہے۔ مگر یزید کا ویران آج مرقد ہے۔ وہی نغمہ تراز حریت، ہے وہی نغمہ تراز حریت، پاؤں میں عابد کے جو زنجیر ہے۔ تابا ابد زندہ رہے گا دین حق، کربلا میں خون سے تحریر۔ دم بخود ہے آج بھی فکر یزید، خطبہ زینب کی یہ تاثیر ہے۔ رکھتا ہے محبت جو بشر آل نبی سے، رکھتا ہے محبت جو بشر آل نبی سے، اس عالم فانی میں فقط اس کو بقا ہے۔ اس عالم فانی میں فقط اس کو بقا ہے۔ اب سلام کے سیکشن سے منتخب اشعار کا خوش رنگ گلدستہ نظر سامعین کرتا ہوں۔ اشعار کے اس گلدستے کا ہر شعر تک واقع کربلا کا ایک نہ ایک سین یا منظر پیش کرتا ہے اور ہماری آنکھیں دفتن بھیگ جاتی ہیں۔ تمام عالم اسلام کو کیا روشن، تمام عالم اسلام کو کیا روشن، لہو سے
اصغر بے شیر نے جلا کے چرا، چھپا کے بالوں سے چہرے برسرے دربار، چھپا کے بالوں سے چہرے برسرے دربار، جلائے زینب و کلثوم نے حیا کے چراغ، جلائے زینب و کلثوم نے حیا کے چراغ، ظلم استبداد کا کرتے گلا سجاد کیوں، ظلم استبداد کا کرتے گلا سجاد کیوں، شکوے طوفان نہیں چایا سمندر کے لیے، اصغر یہ تیرے خون کا احسان ہے آج بھی، اصغر یہ تیرے خون کا احسان ہے آج بھی، اسلام کے چمن میں بہارا ہے آج بھی، بے پردگی اہل حرم کا رہا ملال، عابد بھلا سکے نہ کبھی شام کا سفر، کربو بلا سے پوچھو بازار شام میں، زینب نے ہائے کیسے کیا بے ردا سفر، ہم نے یہ کہا شیخ سے یہ خبر نہ تھی مجھ کو، موت تھی جہاں میں تھا زندگی یہاں پر ہے فراق پر غازی مثل حیدر کرات، ہے فراق پر غازی مثل حیدر کرات، دشمنوں کے لشکر میں ایک شور محشر ہے، الہی کیا قیامت ہے کھلے سر، الہی کیا قیامت ہے کھلے سر، سرے دربار ہے کنبار نبی کا، سرے دربار ہے کنبار نبی کا، الہی کیا قیامت کھلے سر، کیا اچھا شعر کہا، واہ الہی کیا قیامت ہے کھلے سر، سرے دربار ہے کنبار نبی کا، علی اصغر پشیماں ہے ستمگر، علی اصغر پشیماں ہے ستمگر، جواب اب تک نہیں تیری ہنسی کا، جواب اب تک نہیں تیری ہنسی کا۔ آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں، اکبر گلگوں قبا اور قاسم گل پیرہن، اکبر گلگوں قبا اور قاسم گل پیرہن، کیسے کیسے پھول تجھ پر شہنوار کربلا، مدتوں سے کر رہی ہے رائے اپنے روشنی، مدتوں سے کر رہی ہے رائے اپنے روشنی، اپنے دامن میں سمیٹے چاند تارے کربلا۔ انیس جعفری کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلب و نظر میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور شہدائے کربلا کی محبت و مودت کے گلاب مہک رہے، وہ اسلام کو انسانیت کے لیے امن و سلامتی اور خیر و برکت کا دین سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بقا و سرفرازی کے لیے کربلا میں اپنی اور اہل بیت کی قربانیاں دی۔ انیس جعفری کے بقو، خون سرور کا یہی پیغام ہے، خون سرور کا یہی پیغام ہے، حق پہ مرنا ہی فقط اسلام ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ظفر محمد خان کا، آپ نے بہت عمدہ انتخاب سنایا جناب انیس جعفری کے اشعار سے، منتخب اشعار آپ نے تفصیل سے سنائے، اور ظفر محمد خان ظفر صاحب بہت اچھے آرگنائزر بھی ہیں، اور اکثر ان کی تقریبات میں ہم جا چکے ہیں، اور یہ اپنے گھر میں بھی تقریبات کراتے ہیں، شاعر ہیں، سائنسدان ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا تفصیل سے آپ کے اشعار جناب انیس جعفری کے اشعار پیش کیے مودت کے گلاب سے۔ اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب
अनीस जाफरी से कि वो अपना कलाम शायर बाज़माने शायर की रिवायत को दिखाएं और पेश करें अपना कलाम। सबसे पहले तो मैं सभी सभा मुस्तक़िल अहमद जाफरी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी उर्दू मंजिल गुज़श्ता 60 साल से भी कहीं ज़्यादा हो गए हैं, अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत सी किताबों की नुमाई तकरीब वज़ाई भी करते रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये खुशनसीबी है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सत्ते में ये शरफ उन्हें हासिल हुआ कि मेरी किताब मुहद्दत के गुलाब की तकरीब पजीराई की उन्होंने। मैं इनके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला की सेहत की ज़िंदगी को उनके तवील अता करे। वक्त क़िल्लत चंद अशार मक़बत एक सलाम के चंद अशार मक़बत हमारे इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में। खबर ये गर्म ज़माने में आज बेहद है, खबर ये गर्म ज़माने में आज बेहद है, इमाम असर की दुनिया में आमद है। खबर ये गर्म ज़माने में आज बेहद है, इमाम असर की दुनिया में आमद है। वो काश ख्वाब में आकर मुझे बता जाएं, वो काश ख्वाब में आकर मुझे बता जाएं कि इंतजार मुसलसल की कौन सी हद है। वो काश ख्वाब में आकर मुझे बता जाएं कि इंतजार मुसलसल की कौन सी हद है। और दुआएं आपके सत्ते में क्यों ना हो मकबूल, दुआएं आपके सत्ते में क्यों ना हो मकबूल। के नाम नामी हुजूर आपका मोहम्मद है, के नाम नामी हुजूर आपका मोहम्मद है और नहीं है खान है। दुआएं आपके सत्ते में क्यों ना हो मकबूल, के नाम नामी हुजूर आपका मोहम्मद है और नहीं है खाना ज़हरा का घर ज़माने में, नहीं है खाना ज़हरा का घर ज़माने में। कोई अली है यहाँ पर, कोई मोहम्मद है, नहीं है खाना ज़हरा का घर ज़माने में। कोई अली है यहाँ पर, कोई मोहम्मद है और कभी कबूल नहीं होगा कोई नेक अमल, कभी कबूल नहीं होगा कोई नेक अमल अगर दिलों में मोहम्मद की आल से कद है। कभी कबूल नहीं होगा कोई नेक अमल अगर दिलों में मोहम्मद की आल से कद है। आखिरी शेर है रश के खुल्दे बरी रोज़ा इमाम हुसैन, रश के खुल्दे बरी रोज़ा इमाम हुसैन मगर यजीद का वीरान आज मरकद है। रश के खुल्दे बरी रोज़ा इमाम हुसैन मगर यजीद का वीरान आज मरकद है। और अनीस मिदहत औलाद मुस्तफ़ा के तुफैल, मिदहत औलाद मुस्तफ़ा के तुफैल सुखन बरों में बुलंद आज आपका कद है। अनीस मिदहत औलाद मुस्तफ़ा के तुफैल सुखन बरों में बुलंद आज आपका कद है। और खबर ये गर्म ज़माने में आज बेहद है, इमाम असर की दुनिया में आमद है। चंद अशार सलाम की पेश खिदमत है। हक को गर अपना ले इंसान, रदी देखिएगा, हक को गर अपना ले इंसान इब्तिदा ता इंतहा। हक को गर अपना ले इंसान इब्तिदा ता इंतहा जिंदगी हो जाए आसान इब्तिदा ता इंतहा। और शान अहले बैत में है किस कदर आयात हक, शान अहले बैत में है किस कदर आयात हक। देखिए पढ़कर तो कुरान इब्तिदा ता इंतहा, देखिए पढ़कर तो कुरान इब्तिदा ता इंतहा। और गुमराही की धूप में है अब्र इल्म आगही, गुमराही की धूप में है अब्र इल्म आगही। आल और कुरान का दामा इब्तिदा ता इंतहा, आल और कुरान का दामा इब्तिदा ता इंतहा। और एक आंसू क्या बहाया मजलिस शब्बीर में, एक आंसू क्या बहाया मजलिस शब्बीर में। मिट गए खुद दागे सियां
वाह वाह इब्तिदा सुभान ता अल्लाह इंतहा सुभान मिट अल्लाह गए और बरसरे मेरा नोके ताऊ सिना मेरा ताऊ वाह एक आंसू क्या बहाया आंसू क्या मजलिस बहाया। शबीर में वाह एक आंसू क्या बहाया मजलिस शबीर में मिट गए खुद दागे सियां इब्तिदा वाह ता इंतहा और शेर है वाह बरसरे नोके सिना भी थी लबे शबीर पर बरसरे नोके सिना भी थी लबे शबीर पर हर नफस आयात कुरान इब्तिदा ता इंतहा हर नफस आयात कुरान इब्तिदा ता इंतहा और शम में किरदार हुसैन इब्ने अली के फैज से शम में किरदार हुसैन इब्ने अली के फैज से है मुनव्वर राह इमाम इब्तिदा ता इंतहा और बन गया है साये रहमत जमाने के लिए बन गया है साये रहमत जमाने के लिए परचमे शाह शहीदा इब्तिदा ता इंतहा बन गया है साये रहमत बन गया है साये रहमत जमाने के लिए परचमे शाह शहीदा इब्तिदा ता इंतहा और अज़हर मासूम की नन्ही हंसी भी बन गई अज़हर मासूम की नन्ही हंसी भी बन गई वजह हैरानी इंसान इब्तिदा ता इंतहा वजह हैरानी इंसान इब्तिदा ता इंतहा और जुल्म व इस्तबदाद की मुंह बोलती तस्वीर है जुल्म व इस्तबदाद की मुंह बोलती तस्वीर है मंजर शाम गरीबा इब्तिदा ता इंतहा मंजर शाम गरीबा इब्तिदा ता इंतहा और हक की खातिर सह गए सज्जाद हर जुल्म सितम हक के खातिर सह गए सज्जाद हर जुल्म सितम करबला से ताबा जिंदा इब्तिदा ता इंतहा हक के खातिर सह गए सज्जाद हर जुल्म सितम करबला से ताबा जिंदा इब्तिदा ता इंतहा और दिल लहू होता न क्यों आबिद कर रहे शाम में दिल लहू होता न क्यों आबिद कर रहे शाम में था सरे ज़ैनब जोड़ियां इब्तिदा ता इंतहा दिल लहू होता न क्यों आबिद कर रहे शाम में था सरे ज़ैनब जोड़ियां इब्तिदा ता इंतहा आखिरी शेर है जुल्म का पौधा किसी भी दौर में फलता नहीं जुल्म का पौधा किसी भी दौर में फलता नहीं देखिए तारीख इंसान इब्तिदा ता इंतहा जुल्म का पौधा किसी भी दौर में फलता नहीं देखिए तारीख इंसान इब्तिदा ता इंतहा मकसद है जिनके सत्ते में मिली है इज्जत और शोहरत अनीस जिनके सत्ते में मिली है इज्जत और शोहरत अनीस मालो दर सब उनका कुर्बान इब्तिदा ता इंतहा मालो दर सब उनका कुर्बान इब्तिदा ता इंतहा हक को गर अपना ले इंसान इब्तिदा ता इंतहा जिंदगी हो जाए आसान इब्तिदा ता इंतहा बहुत शुक्रिया आपने नाज़रीन मतलब आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुना अनीस जाफरी साहब का उनकी किताब से। और अब एक शफीक हस्ती की तरफ वापस चलते हैं जो सदारत फरमा रहे हैं और बहुत प्रोफेसर सहर अंसारी साहब आप जानते हैं तो मुहताज नहीं वही मैं बात दोहराऊंगी और बहुत ही अच्छे बहुत बड़े शायर हैं बहुत बड़े इंसान हैं जनाब सहर अंसारी अजीम साहब शायर है अजीम अजीम ये तो बहुत तफसील एक प्रोग्राम चाहिए बल्कि बहुत सारे बहुत प्रोग्राम बढ़िया। इनके लिए चाहिए तो वो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब सबीर अहमद जाफरी साहब और सबीर सभा साहिबा आप उर्दू मंदिर के नाम से जो प्रोग्राम कर रहे हैं और तमाम उर्दू दुनिया में उसे देखा और इसके बारे में तासुर कबूल किया जाता है। कराची में आकर भी आपने इस सिलसिले का आगाज़ किया है और ये मुबारक आगाज़ है कि सैयद अनीस जाफरी साहब की किताब मोहब्बत के गुलाब से इसका आगाज़ हुआ है। वैसे भी ये अय्याम अज़ा है, इसमें जितना भी तज़किरा किया जाए रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
تو کم ہے. تو اس لحاظ سے اچھا اجتماع ہے. اس میں تمام ہمارے شعراء اور شاعرات نے اور بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ سب انیس جعفری صاحب کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، ان کی خدمات ادبی جو ہے ان سے بھی واقف ہیں. پھر وہ ایک بڑی اچھی خوشگوار شخصیت کے مالک ہیں کہ ہمیشہ زندہ دلی کے ساتھ وہ پروگراموں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور احباب کی محفل میں بھی وہ اپنے شگفتگی کے چراغ روشن کرتے رہتے ہیں. طالب علم کے زمانے سے ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا. 1978 سے برابر شعر پھیلے ہیں اور غزل کا بھی ان کا مجموعہ تیار ہے، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے عموماً سب سے پہلے اگر ہم نعت و معتبر سلام اگر کہتا ہے شاعر، کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ مجموعہ پہلے لایا جائے. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. انیس صاحب نے یہ مجموعہ پیش کیا. اس کی ایک تقریب آرٹس کاؤنسل میں بھی ہو چکی ہے. اب اس وقت یہ جناب جعفری اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے یہاں اس اردو منزل کے تحت اس کا اجرا کر رہے ہیں. انیس صاحب کی شخصیت میں نے ہمیشہ ایک اضطراب اور ایک بہت ہی بلند آہنگ ہو کر گفتگو کرنے کا سلیقہ دیکھا. وہی چیز ان کی شاعری میں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو موضوعات ہیں ان میں بلند آہنگی بھی ضروری ہے اور جہاں جہاں کیفیت اور جذبات رسائیت کا تقاضا اپنے طور پہ رکھتے ہیں وہاں بھی ان کے کلام میں ایک ایسی ملال انگیز کیفیت نظر آتی ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ جب تک آپ دل سے اور اپنے تمام عقیدے کی سلامت کے ساتھ نہ کہیں تو یہ بات پیدا نہیں ہوتی. اب یہاں تک کہ شخصیات کا تعلق ہے، تاریخ کا تعلق ہے، واقعات کا تعلق ہے، ہر پڑھا لکھا مسلمان ان کو جانتا ہے اور بہت کچھ ہمارے یہاں سرمایہ رسائے ادب کا موجود ہے. اور خاص طور پر مرثیہ تو ایک ایسی صنف ہے کہ جو خالصتاً اردو اور بر صغیر کی ایجاد ہے. اس طرح کا کوئی بھی حیات کا سلسلہ اور ایسے مضامین کا سلسلہ آپ کو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملے. ٹھیک ہے کہ محتشم کاشی سے اس کا آغاز ہوا مگر وہ دوات بند میں ہے کہ 12 شعروں کا ایک ایک بند ہوا ہے اور اس میں وہ بیان کیا ہے انہوں نے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں اساتذہ نے کلی قطب شاہ سے لے کر اور دور حاضر تک ایک تسلسل کے ساتھ رسائی کا نام جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور اس میں الگ الگ ایسے انداز ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب ظاہر ہے کہ فیض ہے حسینیت کا، کربلا کا، جس پر آپ اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ جذبے ضرور آپ کے لیے گلاب کی طرح بہکتے ہوئے موجود ہوں گے جیسا کہ انیس جعفری صاحب کی اس محبت کے گلاب کی خوشبو ہم محسوس کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس صاحب کہ آپ نے بہت اچھا مجموعہ پیش کیا جو شعوری اور معنوی دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے. آپ سیمائی جو رسالہ ہے ادب اس کے ایڈیٹر بھی ہیں تو آپ ادب میں اس طرح پورا وقت اپنا صرف کرتے ہیں اپنے ذمہ داریوں کے علاوہ اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جہاں پر اس قدر دہشت اور خوف زدگی کا ماحول ہے
वहाँ हम अमन और सलामती और दोस्ती की फजा उसी सूरत में पेश कर सकते हैं जब हम इस तरह के किताबें माशरे को दें जिनमें बड़ी शख्सियतों की जो मसले हैं उनके कारनामों की वो रोशन नजर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आज देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस तरह के प्रोग्राम हम इंशाल्लाह और पेश करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब की फिक्र अंगेज गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी, अपनी राय से नवाजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम हाँ चलिए ऐसे हाँ शायद ये ऐसे बना रहे उससे भी हो जाएगी। बंद कर हाँ आप कर दी इससे हम किताब में भी